बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहादीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मन घड़त कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाले करार दिया है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहला जो वाक़या है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार की रोशनी से सुई का चमक जाना। रिवायत सुन लीजिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने हफ्सा बिनत रवाह रज़ियल्लाहु अन्हा से एक सुई आरियतन ली, जिससे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा सी रही थी। मुझसे वो सुई नीचे गिर पड़ी। मैंने उसे तलाश किया मगर वो मुझे नहीं मिली। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की शुआ से सुई नज़र आ गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं हंस पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुमैरा, तुम क्यों हंसी थी? मैंने अर्ज़ किया कि ये वाक़या पेश आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद फरमाया, ए आयशा, हलाकत है, फिर हलाकत है। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। ये उस शख्स के लिए जो इस चेहरे को देखने से महरूम हो जाए। मोमिन व काफिर की यही ख्वाहिश होती है कि वो मेरे चेहरे का दीदार कर ले। रिवायत यहाँ मुकम्मल हो जाती है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत पर कलाम करते हुए फरमाते हैं कि उन मनगढ़ंत किस्सों में से एक किस्सा ये भी है जिसे वाइज़ीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को बयान करते हुए ज़िक्र करते हैं। किस्सा ये है कि एक शब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ से सुई नीचे गिर पड़ी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुई को तलाश किया लेकिन सुई नहीं मिली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों से एक रोशनी और चमक निकली जिसने हुजरे को रोशन कर दिया, और उसकी रोशनी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुई मिल गई। ये वाक़या जो है वाइज़ीन बहुत तरीक़े से बयान करते हैं। कई लोग तो इसमें बहुत सारे इजाफ़े कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से जो रोशनी निकली वो सुई पे पड़ी तो सुई चमक उठी, कमरा रोशनी से नहीं भरा बल्कि सुई चमक उठी। यहाँ पर जो है वाइज़ीन कह रहे हैं कि रोशनी से पूरा हुजरा भर गया, और कई लोग अपने अपने तरीक़े से बयान करते हैं। तो यहाँ ये बात जहन नशीन रखे कि अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह लखनवी जो है उन्होंने इसको मन घड़त करार दिया है, और हकीकत भी यही है कि ये मन घड़त वाक़या है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वाइज़ीन फिर इन मन घड़त वाक़यों को क्यों बयान करते हैं? तो मेरे भाइयों, किताबों के अंदर जो वाइज़ीन की तकरीरों की किताब है उनमें ये मौजूद है, और ज़ाहिर सी बात है आज जो वाइज़ीन हज़रात है वो एक दूसरे की किताबें उठा लेते हैं तकरीरों की, और उनमें से तकरीरें याद करके बयान करते हैं। पहले क्या था, पहले उलमा हज़रात क्या करते थे कि कुरान की आयत भी लेते थे, अहादीस से भी लेते थे, और फ़िक़ह से भी लेते थे, सहाबा इकराम के अक़वाल भी लेते थे। फिर उसमें जो है कुरान के अहकाम भी बयान करते थे, अहादीसों से जो है इस्तदलाल भी करते थे, यानी कि हर तरीके से दीन को फैलाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आज जो है इतनी सुस्ती हो गई है कि हर आदमी बस सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देता है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दें। और दूसरे मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिसका खुलासा और मफ़हूम ये है कि जो मेरी तरफ झूठ मंसूब करे, यानी कि बात करते हुए झूठ बोले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मफ़हूम मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है। तो ये जो वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से रोशनी निकली और सुई चमक उठी, या हुजरा रोशनी से भर गया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार की रोशनी से सुई चमक उठी,
تو یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 1 ہے، اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گی روایت کہ یہ من گھڑت ہے۔ تو ایک روایت تو یہ ہو گئی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ بچے کی بسم اللہ پر اس بچے کی، اس کے والدین کی اور اس کے استاد کی بخشش، یہ مشہور ہے۔ یہ روایت جیسے بھی اس میں آئی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور جس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ جس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں پہلے میں وہی بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ ورنہ لوگ یہ کہیں گے بھائی بیان تو کچھ اور کرتے ہیں، آپ بتا کچھ اور رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، سن لیجئے پہلے۔ ایک شخص جو بیماری کے بالکل قریب، موت کے بالکل قریب تھا، بیمار تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو جب یہ سنبھل جائے اور یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ پڑھنے جانے لگے تو اس کو مکتب میں بیٹھا دینا۔ میری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ بھی گناہوں میں زندگی گزارے، لہذا اس کو آپ مکتب میں بیٹھا دینا۔ اب تبھی کے تبھی یا کچھ دن بعد اس شخص کا تو انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ عورت حاملہ تھی تو عدت میں بیٹھ گئی، جب تک حمل رہا تب تک عدت میں رہے گی، یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ یہاں میں نہیں چھیڑتا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ سنبھل جاتا ہے، اس کی ماں اس کو تیار کر کے مکتب میں بھیجتی ہے، اور وہ بچہ جب استاد کے کہنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بچے کا جو باپ تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جیسے ہی یہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ویسے ہی اس کے والد کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ذکر آیا ہے کہ اس بچے کی، اس کے والدین کی اور اس کے استاد کی بخشش، یعنی کہ تینوں کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو اس روایت کا حکم کیا ہے، پہلے میں مکمل روایت بھی پڑھ دیتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے بہتر اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے اچھے لوگ دوسروں کو علم سکھانے والے ہیں، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دین کو وجود بخشا ہے معلمین اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔ تم انہیں دے دیا کرو اور انہیں اجرت پر مت رکھو، ورنہ تم انہیں حرج میں ڈال دو گے۔ معلم جب کسی بچے سے کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، پھر بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس کے استاد کے لیے آگ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ یہ پوری روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو راوی بنایا گیا ہے۔ تو اس روایت کا حکم کیا ہے سن لیجئے۔ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، بے اصل ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلا جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے۔ اور وہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ واعظین کی کتابوں میں، جو تقریر کی کتابیں ہیں ان میں جھوٹ بھرے پڑے ہیں، کھول کے دیکھیں، آپ کھول کے دیکھیں کتنے جھوٹ نکل آئیں گے۔ جو یہ صوفی حضرات ہیں نا، یہ اور واعظین، ان کی کتابوں میں بہت ساری جھوٹی روایتیں ہیں جو کہ واہ واہ لوٹنے کے لیے ہے یا لوگوں کو رلانے کے لیے ہے۔ ایسے قصے گڑھتے ہیں جس سے لوگ رونے لگے، اور بے شک کی آواز پھر ایسی اٹھتی ہے کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میں پھر پوری روایت پڑھ کے سناؤں اور پھر اس پہ جو کلام ہوا ہے وہ پیش کروں تو ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس لیے میں چھوٹا سے چھوٹا ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں لوگ جو ہے نا 3 سے 4 منٹ 5 منٹ میں بس تھک جاتے ہیں۔ فاحش کاری کی 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ویڈیو فلم کے طور پہ دیکھ لیں گے، اور 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ویسے سوشل میڈیا پہ گزار دیں گے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں جو ہے
اسکپ کر دیتے ہیں، اوپر نکال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نفس کے مطابق نہیں ہے، نفس کے خلاف ہے، تو اس لیے جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں ویڈیو مکمل ہو جائے۔ بہرحال یہ روایت بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگلی روایت خوب اچھے سے سن لیجئے، بڑی مشہور ہے یہ، بلکہ اس کو تو جو ہے نا واجب سمجھنے لگے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ مومین کے جھوٹے میں شفا ہے، اور بعض مقامات پر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ مومین کے تھوک میں شفا ہے۔ تو اس روایت کا حکم کیا ہے؟ اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان کو بھی بیان نہ کیا جائے، یہ بھی بیان کرنے قابل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری بات تھوڑا دھیان سے سنو۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ پورا قرآن کریم الحمد شریف کے الف سے لے کے والناس کے سین تک آپ پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ حکم نہیں آیا کہ تم جھوٹ بولو اور تمہیں نیکی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی گواہی تو قرآن کریم دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکمل اخلاق کا بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ ساری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اور احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہے، کتابیں جو صحیح حدیثیں ہیں ان سے بھری ہوئی کتابیں ہیں، تو ہم ان کو بیان کریں۔ معاذ اللہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے سامنے جھوٹی حدیث پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جھوٹ بولا ہی بولا، اور بندہ ہو سکتا ہے کہ اگلا اس بارے میں جانتا ہو تو وہ فوراً معاذ اللہ یہ کہے گا کہ آپ کے نبی پہ آپ جھوٹ بولتے ہو، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی کافر یہ کہہ بیٹھے، کوئی غیر مسلم یہ کہہ بیٹھے کہ امت اتنا جھوٹ بولتی ہے تو معاذ اللہ نبی کیسے ہوگے، پھر کیا کرو گے آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں، گزارش ہے آپ حضرات سے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، صحیح حدیثوں کا مطالعہ کریں، صحیح حدیثیں پڑھیں، ان کو بیان کریں، اور علماء حضرات کی صحبت میں رہ کے جو ہے نا ان کو جو ہے پڑھے اور مفہوم سیکھیں ان سے، تب اس کو بیان کرے۔ امید ہے کہ یہ میری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سخت لگی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔